सब बच्चे जाओ, जूते पहन के जाओ। तुम आओ ना बेटू, खाओ। कितना प्यारा कोट पहना हुआ है। इधर आओ मेरे पास, हाथ दो। मेरा बच्चा ये खाना खाओ, चलो। मैं भी ले आता हूँ। बस थैंक यू सो मच। बस इंडिकेटर लगा दीजिएगा, जी उनकी आवाज़ जी, आती ठीक रहती है। ठीक होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मैं कहाँ जा रही हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। सुबह सुबह का ही टाइम था और ये संडे का व्लॉग है। तो बेसिकली जो मेरी बड़ी जेठानी है, इन दिनों उन पर अल्लाह पाक का कुछ ख़ास करम हुआ है। और करम मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको मैंने हदीस सुनाती रहती हूँ ना कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, कि अल्लाह जैसे भलाई का इरादा करता है उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है। तो हुआ कुछ यूँ कि उनको काफ़ी टाइम से हर्निया का इशू था। मैं काफ़ी टाइम आपको व्लॉग में बताती भी रही थी कि उनको काफ़ी इशू है हर्निया का। तो बिलाखिर अब उन्होंने आके ऑपरेट करवा लिया है। तो आज उनका ऑपरेट का सेकंड डे है और आज हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं घर पर। पहले तो हमने हॉस्पिटल ही जाना था, लेकिन फिर कंफर्म हुआ कि उनको अभी डिस्चार्ज पेपर मिल गए हैं और वो अभी डिस्चार्ज होकर थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि घर ही जाते हैं और वहीं पर उनसे ना मिल लेंगे इंशाअल्लाह। वैसे तो डॉक्टर ने उनके ऊपर अब छोड़ा था कि आप अगर हॉस्पिटल रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं और अगर डिस्चार्ज होना चाहते हैं तो हो जाएं। आपको पता है हॉस्पिटल में इंसान ना ख़ुद को ज़्यादा ही बीमार महसूस करता है। तो मेरी जो भाभी हैं उन्होंने कहा नहीं मैं घर ही जाऊंगी, तो बस फिर उनको अभी घर लेकर आ रहे थे। और आज इतना प्यारा मौसम था, सही ठंड ठंड वाला, इतनी बारिश हो रही थी। खैर अभी तो बूंदाबांदी हो रही थी, रात में सही तेज़ बारिश हुई थी। तो बड़े मज़े का वेदर था, सही मज़े का। और इस वेदर में दिल करता है बंदा पकोड़े खाए, चाय पिए। हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तो खैर यहाँ पर हम लोग अम्मी लोगों के घर पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आए हुए थे बंदे। मेरी नंद आई हुई थी, अदनान की चच्ची आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी और घर के सारे फैमिली मेम्बर्स थे। तो यहाँ पर ना अभी सबका नाश्ता चल रहा था। तो चूँकि हम भी नाश्ता नहीं करके आए थे तो हम भी ना इधर ही बस नाश्ता करने लग गए थे। अम्मी ने दही बनाया हुआ था। अच्छा माशाअल्लाह हमारा माह रजब भी स्टार्ट हो चुका है और ये महीना हमें बताता है कि बस अब रमज़ान भी हमारे बिल्कुल करीब ही आ लगा है। रजब का महीना उन 4 महीनों में से है जिन्हें अल्लाह पाक ने हराम महीने करार दिया है। और इन हराम महीनों में मुशरिकीन मक्का भी लड़ाई झगड़े नहीं किया करते थे, उससे एतराज़ किया करते थे। हक़ीक़ीन के मुताबिक इन महीनों में ख़ास तौर पर नेक अमाल का एहतमाम करना चाहिए और गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये महीना जब शुरू हुआ करता था ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकतें नाजिल फरमा और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना कि रमज़ान आने वाला है। कितनी पुरनूर सहूर हुआ करती हैं, कितनी
اچھی اور کتنی خوبصورت افطار ہوا کرتے ہیں، دعائیں مانگنے کے موقع مل جاتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جہاں دیکھو مسجدوں سے تراویحوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، قرآن کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک سکون والا مہینہ جس میں انسان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا۔ عام دنوں میں بھی انسان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہوتا ہی ہے، لیکن رمضان میں نا ایک عجیب سا یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جو بھی مانگوں گا میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو بہت خوشی ہے کہ اللہ پاک کی جو مہینہ آ رہا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ تو بس پھر اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو رمضان میں عبادت کرنے میں مشکلات نہ ہوں تو ابھی سے تھوڑی تھوڑی اپنی عبادات کی روٹین سیٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہمیں خوشی تو بہت ہوتی ہے رمضان آنے کی، تراویح پڑھنے کی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ شروع کے 5-6 دن تو ہم بڑے ہی شوق سے عبادت کرتے ہیں، مگر اس کے بعد ہماری ہمت ہی جواب دے جاتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بالکل بھی پریکٹس نہیں ہوتی عبادت کرنے کی۔ تو ابھی سے تھوڑی تھوڑی روٹین بنانی ہے، قرآن پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، مغرب کے بعد 6 نوافل اوابین کے پڑھنے سٹارٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے تھوڑے تھوڑے کر کے نا اپنی روٹین بنائیں، نوافل پڑھا کریں، چاشت اور اشراق کی نماز پڑھنا سٹارٹ کریں۔ ابھی تو ہمارے پاس 2 مہینے ہیں، ایزیلی ہم اپنی عادت بنا سکتے ہیں۔ وظائف کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنے کی، آپ کاؤنٹر لے سکتے ہیں، کاؤنٹر لے کر رکھ لیں اور اس پہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں، مقرر کر لیں اتنی دفعہ میں نے استغفار پڑھنی ہے، اتنی دفعہ میں نے تسبیحات پڑھنی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ ابھی سے یہ روٹین فالو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا رمضان اتنا اچھا گزرے گا، اتنا اچھا گزرے گا کہ آپ جب رمضان جانے والا ہوگا نا تو آپ کا دل بہت زیادہ اداس ہو جائے گا کہ اتنا اچھا مہینہ تھا اور آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ آپ اس کا حق ادا کر سکیں۔ امی نے بنایا ہوا تھا حلوہ، اور چونکہ سارے آئے ہوئے بھی تھے تو امی نے مجھے کہا کہ حلوہ گرم کر کے لے آؤ تو مزے سے کھاتے ہیں۔ اچھا، بھابھی کو نا جنرل انیستھیزیا دیا گیا تھا تو اس میں غالباً گلے میں کچھ ٹیوبس وغیرہ بھی ڈالی جاتی ہیں، تو باقی تو ان کو اتنا پین نہیں تھا لیکن ان کے گلے میں بہت شدید درد تھا جس کی وجہ سے انہیں بات کرنے میں، سانس لینے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ تو پھر نا میں نے ان کو کافی بنا کر دی، تو اللہ کا شکر ہے انہیں کافی سے نا بہت آرام آیا، گلے کو بہت زیادہ سکون ملا۔ تو ایک دفعہ میں نے پہلے بنا کے دی اور ایک دفعہ پھر میں نے تھوڑی دیر بعد بنا کے دی، تو ان کے گلے کو نا تھوڑا سکون مل گیا۔ میں ان کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کس طرح چلتا پھرتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے اپنے کاموں میں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اتنا کمزور ہے، جہاں اتنا طاقتور ہے وہاں کمزور بھی بہت زیادہ ہے، کہ جیسے ہی بیمار ہوتا ہے تو وہ بالکل بستر پر آ جاتا ہے، اور بالکل، اور وہ ان کو میں دیکھ رہی تھی نا، ان کے چہرے پہ پریشانی تھی، گھبراہٹ تھی، اور ظاہر ہے انسان جو اتنا ایکٹیو ہو جب وہ اس طرح سے بستر پر آ جاتا ہے نا بہت پریشان ہوتا ہے۔ مجھے ان کی تکلیف کا بہت احساس تھا، لیکن میں ان کا دل رکھنے کے لیے انہیں بار بار کہہ رہی تھی کہ بہت ساری دعائیں آپ کی پینڈنگ ہوگی، اللہ پاک نے آپ کو اس سچویشن میں لا کے موقع دیا ہے کہ آپ اللہ پاک سے زیادہ ساری دعائیں مانگ لیں، اس حالت میں تو بہت آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو بس اللہ پاک انہیں جلد صحت یاب کر دے۔ آپ سب نے بھی ان کے لیے لازمی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جلد ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، آمین۔ اچھا، رات کو نا پھر ہم نے چٹنی کوٹی تھی اور اس میں ٹماٹر، لہسن، دھنیا، گرین مرچیں یہ ڈال کے بڑی مزے کی بنتی ہے، اور یہ چٹنی ہو تو بہت ہی سواد آ جاتا ہے کھانے کا۔ بھابھی کو یخنی میں تھوڑی سی روٹی کوٹ کے دی تھی۔ بس پھر عدنان جو ہیں وہ آ گئے تھے، دراصل عدنان نا شام میں گاؤں چلے گئے تھے، ان کا کوئی کام تھا، تو لیٹ نائٹ وہ واپس آئے تو ہمیں نا بھوک لگ گئی تھی، اور اب ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کھائیں۔ پھر بس ہم صدر چلے گئے اور صدر سے جو ہے نا ہم نے کھانا وانا کھایا، اور اس ٹائم پہ نا ہلکی ہلکی سی بوندا باندی بھی سٹارٹ ہو گئی تھی دوبارہ سے، تو بڑا مزہ آ رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کے کھانا کھانا۔ اچھا، زیادہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے کھائیں، کمفرٹیبل ہو کے نا ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ ہم انسان اتنے نادان ہوتے ہیں نا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے خود کو بہت برتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔
ایک ایسی ہی داستان ایک باپ اور بیٹے کی بھی آپ کو سناتی ہوں کہ دونوں جو باپ بیٹا تھے فجر کی اذان کے بعد مسجد گئے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ راستے میں سڑک پر بالکل سناٹا تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور مسجد میں بھی نمازیوں کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ نماز کے بعد وہ دونوں باپ بیٹا اشراق تک وہیں مسجد میں بیٹھے رہے اور عبادات اور ذکر الہی میں مصروف رہے۔ جب اشراق کی نماز کے بعد باپ بیٹا مسجد سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف چہل قدمی ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے جا رہے ہیں، صحیح رونق لگی ہوئی ہے سڑکوں پر۔ تو اس بیٹے کو بڑا ہی دکھ لگا اور وہ کہنے لگا کہ ابا جان کتنے ہی بد نصیب ہیں یہ لوگ اپنے کاموں کے لیے تو نماز کے 1 گھنٹے بعد جاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ فجر کی اذان کے وقت اپنی نیند نہیں چھوڑ سکتے، اپنے بستر نہیں چھوڑ سکتے۔ 1 گھنٹے کا ہی فرق ہے، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی یہ حصول رزق کے لیے اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں، لیکن ان کو اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب سن کر حکیم کو بہت ہی دکھ لگا اور وہ افسوس کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ حقیقت میں سب سے زیادہ بد نصیب تو تم خود ہو، بہتر ہوتا کہ تم نماز نہ پڑھتے، کیونکہ تم نے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی مخلوق کی غیبت کی، ان کو مغرور سمجھا اور خود کو ان سے برتر سمجھا۔ بتاؤ کیا اللہ ایسی عبادت قبول کرے گا جس میں تم نے اس کی مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا؟ اللہ تو جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے گا، چاہے اس کی نیکیاں بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اللہ چاہے تو تمہاری عمر بھر کی عبادت بھی رد کر سکتا ہے۔ اگر دل میں اپنے لیے خوش پسندی اور دوسروں کے لیے حقارت ہے تو یہ دل کی حقارت انسان کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ کسی کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے اور اس کی معمولی نیکی بھی اللہ کے ہاں بڑے اجر کی مستحق بن جائے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو دوسروں پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان لگتا ہے، خود کو ایک عظیم سمجھنا، برتر سمجھنا، تو یہ چیز انسان کو کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتی، ہاں اس کو تباہی کے دھانے پر ضرور لے کے جاتی ہے۔ تو آج سے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ اپنی تمام چیزوں کو، برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ کم از کم کوشش تو کرنی ہے نا کہ ہم ایک اچھا انسان بن سکیں جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ بھابھی کے لیے آپ نے لازمی دعا کرنی اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔